Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 1 of class 8 science textbook. And in our last lecture, we learned about the factors affecting the global warming. And this is going to be my last lecture of this lesson 1, because this is the last topic of your book. After this, I'll be doing the exercises given at the end of the lesson. So, what are the solutions to environmental problem? So, this is the last topic. There are 3 solutions which have been given in your book. I'll discuss them in detail. The first one is reducing pollution. So, what are the measures to reduce pollution? Number 1, do not dump domestic trash and other solid waste in open places. Now, domestic trash. What is domestic trash? Domestic trash क्या है? Domestic trash includes household waste such as food scraps. इसमें जो आप खाना खाते हैं और उसके जो बचा खुचा होता है जो आप फेंक देते हैं, फूड स्क्रैप्स, वो हाउस होल्ड वेस्ट में आ जाता है. जो उसके बाद पेपर, घर में आप पेपर जो ज़ाया हो जाते हैं वो भी वेस्ट है आपका. प्लास्टिक, घर में प्लास्टिक बैग्स, शॉपर्स वगैरह, और ग्लास, शीशा. ये ग्लास, कोई अब विंडो टूट गई, उसका शीशा, कोई आपके पीने वाला ग्लास टूट गया, कोई शीशे का कप टूट गया, कुछ टूट गया, वो भी वेस्ट में आ जाता है. एंड ओल्ड क्लोथ्स, और पुराने कपड़े, ये सारा डोमेस्टिक ट्रैश है. ठीक है. अच्छा, दूसरे, फिर उसने कहा दूसरे सॉलिड, अदर सॉलिड वेस्ट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम शॉप्स. दुकानों वाले सफाई करते हैं तो वो सफाई से जो अपना सारा वेस्ट है वो निकाल के बाहर जो फेंक देते हैं वो. स्कूलों की सफाई होती है, वहां से वेस्ट निकलता है. ऑफिसेज, दफ्तरों में. फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रियों की सफाई होती है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई तामीराती काम हो रहा होता है, वहां पे बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो सारा वेस्ट, ये जो है, ये अदर सॉलिड वेस्ट में आ जाता है. सारा कुछ के दुकानों से जो निकलता है, स्कूलों से निकलता है, दफ्तरों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, और तामीराती जो साइट्स हैं जहाँ पे तामीरात हो रही होती हैं वहाँ पे जो वेस्ट होता है, तो ये सारा सॉलिड वेस्ट है. ठीक है. तो ये, इसको पहला स्टेप क्या करना है, वो कहता है इसको आप ओपन में ना फेंकें, ऐसे ही ना फेंक दें बाहर. आगे आपकी बुक में उसने कुछ नहीं बताया कि क्या करना है, वो मैंने बताया है. These waste should be disposed of in covered dustbins collected by municipal authorities. आप डस्टबिन्स में फेंक दें, और डस्टबिन ऊपर से कवर होनी चाहिए. फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो हैं वो आके उसको उठा के ले जाएंगी. ठीक है. एंड टेकन टू सैनिटरी लैंडफिल्स आर रिसाइकलिंग सेंटर्स. और वो म्यूनिसिपल कमेटी वाले उसको शहर के बाहर लैंडफिल साइट उसको कहते हैं, जहाँ पे उसको डंप करते हैं. जाके बहुत गहरी खुदाई की होती है जमीन में, उसके अंदर नीचे डंप करते जाते हैं, उसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल. ठीक है. तो सैनिटरी लैंडफिल्स में वो जाके वो सारा जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसमें म्यूनिसिपल कमेटी वाले डंप करते हैं, या रिसाइकलिंग सेंटर्स पे ले जाते हैं. मतलब शॉपर है, ये जो प्लास्टिक है ये, या जो ग्लास है, शीशा, ये पता है, और पेपर, इसकी रिसाइकलिंग होती है. ये जो पुराने फटे अखबार हैं, और ये जो ग्लास है, शीशा, और ये प्लास्टिक जो है, आपने कभी देखा है गांव में फेरी वाले फिर रहे होते हैं, वेंडर्स, वो कहते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं कि छुहारे ले लो, और प्लास्टिक दे दो, कागज दे दो, फलां दे दो. वो किस लिए ले रहे होते हैं? इसलिए कि उसका दोबारा, ये पेपर है ना, जो पुराना पेपर आप जाया कर देते हैं, उसका दोबारा, उसको फैक्ट्री में जाके उसकी पल्प बना के दोबारा पेपर बनाते हैं उसका. और जो ग्लास है उसको फिर फैक्ट्री में जाके उसको हीट करके, मेल्ट करके, उसका दोबारा उसके बर्तन बनते हैं. और इसी तरह जो
پلاسٹک ہے وہ بے شک جو آپ شاپنگ بیگز جو بازار سے سامان لے کے آتے ہیں جن میں وہ یا کوئی اور پلاسٹک کی چیزیں وہ بھی دوبارہ ریسائیکل ہو کے ان سے نئی چیزیں بن جاتی ہیں. تو یا تو لینڈ فل سائٹس پہ چلی جاتی ہیں یا پھر ریسائیکلنگ سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں, ان کو ریسائیکل کرتے ہیں, یعنی دوبارہ ڈھال کے نئی چیزیں انہی سے بنا لیتے ہیں. تو آرگینک ویسٹ کین آلسو بی کنورٹیڈ انٹو کمپوسٹ. یہ جو آرگینک ویسٹ ہے نا, آرگینک ویسٹ کیا ہے, یہ جو آپ کے گھروں میں آپ کی عورتیں سبزی بناتی ہیں تو وہ سبزی چھیلتی ہیں تو اوپر سے وہ جو اتارتی ہیں پیلز اس کے چھلکے, اور اس کے علاوہ اور گھروں میں جو آرگینک ویسٹ یہ جو آپ کی لکڑیاں شکڑیاں پتے وغیرہ یہ وہ اس کی کھاد بن جاتی ہے, کمپوسٹ, ٹھیک ہے نا, اس سارے کی, تو وہ اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو سالڈ ویسٹ آپ نے دیکھا کہ ایک تو ایسا ہے جو کسی استعمال نہیں آتا, وہ تو لینڈ فل سائٹ پہ چلا گیا, اس کو ڈمپ کر دیا میونسپل کمیٹی نے, اور ایک چلا گیا ریسائیکلنگ سینٹر پہ, دوبارہ وہ ریسائیکل ہو کے پھر نئی چیزوں سے بن گئی. اور ایک جو آرگینک ویسٹ ہے جو یہ سارا آرگینک ویسٹ ہوتا ہے جو آپ پلانٹس اور اینیمل سے حاصل ہوتا ہے, اس کی کھاد بن جاتی ہے, اس کو کمپوسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈسپوز آف کریں. یہ آپ کی بک میں نہیں دیا ہوتا, یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے, بٹ یو ہیو ٹو ریمبر اٹ, یہ امتحان میں آئے گا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ان ایڈوانس. دوسرا سٹیپ آپ نے پولوشن کو ریڈیوس کرنے کا کیا لینا ہے, یوز پبلک ٹرانسپورٹ انسٹیڈ آف پرسنل کارز. یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری بات آپ یہ کریں. اچھا, اس میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. بسز, ٹرینز اینڈ وینز carry many people at the same time. This reduces the number of vehicles on the road, saves fuel and lowers air pollution. اب اگر لوگ ہر بندہ اپنی کار استعمال کرنے کی بجائے بسوں میں, ٹرینوں میں, وینز میں سفر کرنا شروع کر دے تو کتنی گاڑیاں روڈ کے اوپر کم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. جتنی گاڑیاں کم ہوں گی اتنا فیول بچے گا, اور وہ فیول جو بچے گا اس کا مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے پیدا نہیں کی, ٹھیک ہے نا. ادروائز وہ فیول جب اس کی کمبسشن ہونی تھی, اس نے برن کرنا تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہونی تھی, تو ایئر پولوشن ہونی تھی, تو آپ نے ایئر پولوشن کو کم کر دیا. اینڈ لوورز ایئر پولوشن, یہ سٹیپ آپ کا ایئر پولوشن کو لوور کرتا ہے, ایئر پولوشن کو کم کرتا ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بسز, ٹرینز, وینز وغیرہ کو استعمال کریں, اپنی کاریں کم استعمال کریں. نیکسٹ ہے جی, یوز سلفر فری اینڈ لیڈ فری فیولز ان وہیکلز. یہ بھی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے, بس اتنا ہی لکھا ہے, سلفر فری اینڈ لیڈ فری فیولز ان وہیکلز. 8ویں جماعت کے بچے کو کیا پتا کہ سلفر فری فیول کیا ہوتا ہے اور لیڈ فری فیول کیا ہوتا ہے. سن لیں آپ, دیکھیں یہ جو آپ زمین کے اندر سے ڈرل کر کے آئل نکالتے ہیں اس کو کروڈ آئل کہتے ہیں. اس کو بعد میں آپ ریفائنریز لگی ہوئی ہیں, ریفائنریز میں لے جا کے اس کو ریفائن کرتے ہیں, اور اس کو ریفائن کرنے کے بعد اس کا آپ ڈیزل بناتے ہیں, اسی سے پٹرول بناتے ہیں, اسی سے کیروسین آئل بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی وہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ اس کو کروڈ آئل کہتے ہیں, آپ خام تیل ہوتا ہے, اس کو ریفائن کر کے آپ بناتے ہیں. اچھا, اس خام تیل کے اندر سلفر ہوتا ہے, باہر صورت ہوتا ہے سلفر, ٹھیک ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ یہ ریفائنریز جو تھیں یہ سلفر نہیں نکالتی تھی. جب سلفر نہیں نکالتی تھی تو جو پیٹرول بناتے تھے, ڈیزل بناتے تھے اور کیروسین آئل بناتے تھے, اس کو جب برن کرتے تھے کاروں میں یا کیروسین آئل کو لیمپس کے اندر, یہ دیے جو ہوتے تھے ان کے اندر, یا ڈیزل کو یہ جو آپ کی بسیں, ٹرک وغیرہ گاڑیاں ہیں اس میں استعمال کرتے تھے, تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو بنتی ہی بنتی تھی, اس کے اندر جو سلفر تھا اس کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بھی بنتی تھی, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ سلفر رہ جاتا ہے, ابھی بھی بنتی ہے سلفر ڈائی آکسائڈ.
اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے اب جو فیول استعمال کرنا ہے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین آئل وغیرہ، اس میں سے سلفر نکال لیں. تو چنانچہ اب جو ریفائنریز ہیں وہ جب ریفائن کرتی ہیں کروڈ آئل کو تو سلفر نکالتی ہیں اس میں سے، تو وہ سلفر فری فیول بن جاتا ہے، اس سے پھر سلفر ڈائی آکسائڈ گیس نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اچھا، اور لیڈ فری فیول. اچھا، یہ لیڈ جو ہے یہ کروڈ آئل کے اندر نہیں ہوتا. یہ ایکچولی کیا تھا کہ یہ لیڈ خود ایڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کمپاؤنڈ تھا، وہ لیڈ کا کمپاؤنڈ تھا، وہ ایڈ کر دیتے تھے آئل کے اندر. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو انجن ہے اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی بڑھ جاتی تھی وہ ایڈ کرنے سے. مگر وہ لیڈ جو ہے وہ اتنا پوائزنس ہے آپ کی صحت کے لیے کہ جب وہ گاڑیاں چلتی تھی اور وہ آئل برن ہوتا تھا تو وہ لیڈ بھی ساتھ نکلتا تھا، تو پھر وہ اس لیڈ سے بے شمار بیماریاں آپ کے لنگز کی، کڈنیز کی، یہ وہ اس طرح کی ڈیزیزز لگتی تھی. تو وہ بڑا خطرناک تھا. تو اب اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ وہ بھی یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں. سلفر از نیچرلی پریزنٹ ان کروڈ آئل اینڈ کول. یہ کوئلے میں بھی ہوتا ہے اور جو کروڈ آئل نیچے سے نکالتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے سلفر. When fuels containing sulfur burn, they produce sulfur dioxide. جب یہ میں نے بتا دیا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے جب یہ آپ اس پیٹرول ڈیزل کو جلاتے ہیں تو جس میں سلفر ہوتا ہے. which causes acid rain and respiratory diseases. اب سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایسڈ رین کاز کرتی ہے. ایسڈ رین کیا ہے؟ جب سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ایئر میں ہوگی اور بارش آئے گی تو وہ بارش جو ہے اس کے پانی میں سلفر ڈائی آکسائڈ گیس مکس ہو جائے گی اور وہ سلفیورک ایسڈ بنا دے گی، گندک کا تیزاب H2SO4 بنا دے گی. سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کو ایسڈ رین کہتے ہیں، تیزابی بارش، اور اس سے پودے بھی جل جاتے ہیں. ایون بلڈنگز جو ہے ان کی کروژن ہو جاتی ہے، جو آئرن ہے، سٹیل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسڈ رینز بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو یہ سلفر ڈائی آکسائڈ گرین ہاؤس گیس تو نہیں ہے کہ یہ ہوا میں ہو تو جو انفراریڈ ریڈیشن نیچے سے نکلتی ہے ہیٹ زمین سے اس کو یہ ابزارب نہیں کرتی. یہ گرین ہاؤس گیس نہیں ہے، مگر یہ ایسڈ رین کاز کرتی ہے، تیزابی بارش، اور وہ بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بہت ساری ریسپیریٹری ڈیزیزز، آپ کے جو سانس کی بیماریاں، ریسپیریٹری ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں؟ سانس کی بیماریاں اس گیس سے، اگر ایک یہ اس میں ہوگی آپ کی انوائرمنٹ میں، ایٹماسفیئر میں، تو آپ کو سانس کی بیماریاں، لنگز کی بیماریاں لگیں گی. ٹھیک ہے. ماڈرن ریفائنریز ریموو موسٹ آف دا سلفر بیفور فیول از یوزڈ. جو ماڈرن ریفائنریز ہیں اب وہ سلفر جو زیادہ سے زیادہ سلفر اس میں سے ریموو کر لیتی، پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے. لیڈ از ناٹ نیچرلی پریزنٹ ان سگنیفیکینٹ اماؤنٹس ان کروڈ آئل. ہو سکتا ہے بہت معمولی لیڈ بھی ہو کروڈ آئل میں، مگر یہ سگنیفیکینٹ اماؤنٹ میں نہیں ہوتا. ان دا پاسٹ، ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ a lead compound called ٹیٹرا ایتھائل لیڈ. ٹیٹرا ایتھائل لیڈ جو ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، یہ ڈال دیتے تھے، واز ایڈڈ ٹو دی پیٹرول ٹو امپروو انجن پرفارمنس. یہ پیٹرول میں ایڈ کر دیتے تھے، انجن کی کارکردگی بڑھ جاتی تھی، گاڑی کے انجن کی کارکردگی بڑھ جاتی تھی. بیکاز لیڈ از ہائیلی پوائزنس، کیونکہ لیڈ جو ہے بہت زیادہ زہریلا ہے. اینڈ ڈیمیجز دا برین، دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے. نروس سسٹم، آپ کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے. کڈنیز، آپ کے کڈنیز کو، اینڈ ادر آرگنز، اور دوسرے اعضاء کو. موسٹ کنٹریز ناؤ یوز لیڈ فری پیٹرول. اب بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ لیڈ فری پیٹرول یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ لفظ پیٹرول نہیں ہے، وہ پیٹرول اور ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گشت کرنا، اس کی جو پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پیٹرول ہے، آپ نے اس کو پیٹرول پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے ملک جو ہیں وہ لیڈ فری پیٹرول یوز کرتے ہیں، ان لیڈڈ پیٹرول. ٹھیک ہے.
Using sulfur-free and lead-free fuels reduces harmful emissions. پھر اس جو نقصان دہ جو گیسیں نکلتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اینڈ پروٹیکٹس بوتھ ہیومن ہیلتھ اینڈ دی انوائرمنٹ. انسانی صحت کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح اور انوائرمنٹ کو بھی. انوائرمنٹ کیسے پروٹیکٹ ہوتی ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ انوائرمنٹ میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسڈ رین. تو اس سے انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگی اگر آپ نے سلفر ریموو کر دیا. اور اگر آپ نے لیڈ ریموو کر دیا, نہیں ڈالا لیڈ فری پیٹرول, تو پھر آپ نے انسانوں کی صحت کو بچایا, برین کو, نروس سسٹم کو, دوسری ڈیزیزز کو اور کڈنیز کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوا. نیکسٹ آپ کی بک میں ہے جی شفٹ فیکٹریز اینڈ انڈسٹریز اوے فرام پاپولیٹڈ ایریاز. بس اتنا ہی لکھا ہے. اس کو بھی میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا کہ فیکٹریز اور انڈسٹریز کو آپ نے آبادی والے علاقے جہاں پہ لوگ بستے ہیں شہر کے اندر, وہاں پہ یہ فیکٹریز اور انڈسٹریز نہیں ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ ہیں تو وہاں سے ان کو شفٹ کر لیں, شہر سے باہر لے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ دس ریڈیوسز پیپلز ایکسپوجر ٹو ہارمفل اسموک, ڈسٹ, ٹاکسک گیسز, نوائز اینڈ انپلیزنٹ سمیلز. جب یہ باہر آپ لے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا جو سامنا ہوتا ہے نقصان دہ سموک کے ساتھ, دھوئیں کے ساتھ, ڈسٹ, یہ جو آپ کی ساری سیمنٹ فیکٹریاں اور یہ دوسری فیکٹریاں یہ ساری ڈسٹ نکال رہی ہوتی ہیں, ڈسٹ سے آپ لوگ بچ جائیں گے. ٹاکسک گیسز, زہریلی گیسیں نکلتی ہیں ان میں سے, فیکٹریز اور انڈسٹریز جب یہ فیول برن کرتی ہیں ان سے بچ جائیں گے. نائز, اتنا شور ہوتا ہے لوگ رات کو سو نہیں سکتے, اور نائز بھی پولوشن کی ایک ٹائپ ہے, پتہ ہے. اچھا, اینڈ انپلیزنٹ سمیلز, اور ایسی آپ کو بدبو آتی ہے کچھ فیکٹریوں میں سے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, بڑی ناخوشگوار بدبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ بچ جائیں گے اگر ان کو آپ شہر سے نکال دیں گے تو. It also lowers the risk of industrial accidents. یہ جو انڈسٹری میں حادثات ہو جاتے ہیں, انڈسٹری کو آگ لگ گئی, لوگ جو ہے وہ بھی خطرے میں آ گئے. ٹھیک ہے, وہ کوئی انڈسٹری کوئی ڈیمیج ہو گئی, کوئی بلڈنگ کلیپس کر گئی, ارد گرد کے گھروں کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے بھی تو نیئر بائی کمیونٹیز جو ہیں, نزدیکی جو کمیونٹیز ہیں وہ بچ جاتی ہیں اگر اس طرح کے حادثات سے بھی, اگر یہ انڈسٹریز آپ باہر نکال لیں گے. اگلا پوائنٹ آپ کی بک میں اس نے دیا تھا جی نیوٹرلائز ایسیڈک انڈسٹریل ایگزاسٹ گیسز بفور ریلیزنگ them into the air. اچھا, اب یہ ہے کہ جو انڈسٹریز میں سے جو گیسیں نکلتی ہیں ان کی چمنیز میں سے, ایگزاسٹ اس کو کہتے ہیں, ایگزاسٹ گیسز, جو گیسیں باہر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, انڈسٹری میں, فیکٹری میں سے, ان کو ایئر میں جب وہ نکالتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ اس دھوئیں کو, ان گیسز کو وہ ٹریٹ کر لیں, ان میں سے جو ٹاکسک چیزیں ہیں, پوائزنس چیزیں, وہ نکال لیں. اس کا اب آپ کی بک میں نہیں دیا بٹ میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے, اور میں نے اس لیے ایکسپلین کیا کہ میں نے یہ پوچھنا ہے, یاد رکھنا آپ. Some factories produce acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxides. نائٹروجن آکسائڈز دو تین طرح کے ہیں, N2O نائٹرس آکسائڈ, NO2 نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. تو یہ مختلف ہیں نائٹروجن آکسائڈز, اس لیے ان کو لکھ دیتے ہیں کہ اس میں N2O بھی ہو سکتا ہے اور NO2 بھی ہو سکتا ہے اور NO بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے یہ گیسیں نکلتی ہیں فیکٹریز میں سے, سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈز مختلف قسم کی. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ جو ہیں بفور دیز گیسز آر ریلیزڈ they are passed through pollution control devices called scrubbers. دیکھیں, اب ان گیسوں کو ان کی چمنیوں میں سے جب نکلتی ہیں تو اس سے پہلے ہی اب وہ کیا کرتے ہیں
کہ ان کو پولوشن کنٹرول ڈیوائسز ہیں, کچھ آلات ہیں جو پولوشن کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو سکربرز کہتے ہیں. ان آلات کو کیا کہتے ہیں؟ سکربرز کہتے ہیں. ان سکربرز میں سے پہلے ان کو گزارتے ہیں, پھر ہوا میں چھوڑتے ہیں. اور سکربر کیا کرتا ہے؟ سکربرز سپرے الکلائن سبسٹانس. آپ کو پتا ہے نا کہ ایسڈ اور بیس جب ریئیکٹ کریں تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے ایسڈ, اور اس سے سالٹ بن جاتے ہیں. تو جب الکلی ڈالیں گے وہ سکربرز سپرنکل کریں گے اس دھوئیں کے اوپر, اس ایگزاسٹ کے اوپر, وہ جو گیسیں ہیں جو ایسڈک ہیں, جن کی تاثیر تیزابی ہے, ان کے اوپر جب الکلی پھینکیں گے تو ظاہر ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گی, ان کی وہ تیزابیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سکربر سپرے الکلائن سبسٹانسز سچ ایز لائم, یہ جو چونا ہوتا ہے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ, اور لائم سٹون, یہ چونے کا پتھر, کیلشیم کاربونیٹ, which react with and neutralize the acidic gases. acidic gases کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتا ہے لائم اور لائم سٹون, اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. میکنگ them much less harmful. اب جب یہ ریلیز ہوں گی ایئر میں تو یہ نقصان دہ نہیں رہیں گی. سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ از ناٹ کنسیڈرڈ اے گرین ہاؤس گیس. یہ میں نے ویسے سمجھایا آپ کو کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید یہ گرین ہاؤس گیس ہے. گرین ہاؤس گیسز نیچرل میں نے 5 ہی آپ کو بتائی تھی پچھلے لیکچر میں, وہی ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ میں نہیں ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ از ناٹ کنسیڈرڈ اے گرین ہاؤس گیس, انسٹیڈ بلکہ اٹ از این ایئر پولوٹنٹ. یہ ایئر کو پولوٹ ضرور کرتی ہے, ایئر پولوٹنٹ ہے یہ. دیٹ کازز ایسڈ رین اینڈ کین ہارم پلانٹس, بلڈنگز اینڈ ہیومن ہیلتھ. ٹھیک ہے, یہ میں بتا چکا ہوں پہلے. اچھا جی, نمبر 6 آپ کی بک میں دیا ہے اس نے, کیپ وہیکل انجنس پراپرلی ٹیونڈ. ان کی ٹیوننگ, انجنز جو ہیں ان کی ٹیوننگ پراپر کروا کر رکھیں. بس اتنا اس نے لکھ دیا ہے, مگر آگے میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے. A well maintained engine burns fuel more completely. اگر گاڑی کی ٹیوننگ ہوگی, اوور ہالنگ ہوگی, انجن صاف ستھرا آپ رکھیں گے تو جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے جو بھی اس انجن میں جو بھی وہ انجن یوز کرتا ہے اس کو وہ مکمل طور پر برن کر دے گا, سارے کا سارا کمپلیٹلی برن کرے گا اس کو. ٹھیک ہے. اور جو انجن جس کی ٹیوننگ نہیں ہوگی, انجن خراب ہوگا یا پرانا ہوگا, وہ کمپلیٹلی برن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جب کمپلیٹلی برن نہیں کرتا تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گاڑیوں کے سائلنسرز جو ہیں ان میں سے کتنا دھواں نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ اس کی ٹیوننگ کروا کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دس ریڈیوسز اسموک, اس سے دھواں کم ہو جائے گا. ہارمفل گیسز, نقصان دہ گیسیں بھی کم ہو جائیں گی. اینڈ فیول کنزمپشن, اور جو فیول ہے اس کی کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی. گاڑی کم تیل کھائے گی. اگر پہلے 12 یا 13 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہے تو اب ہو سکتا ہے 16, 17 یا 18 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلے. اس کی کنزمپشن بہتر ہو جائے گی گاڑی کی. تو یہ فائدہ ہوگا آپ کو ٹیوننگ کروانے کا گاڑی کی. اگلا پوائنٹ ہے جی 7 جو آپ کی بک میں تھا, اس کے اسے کہا یوز CFC فری پروڈکٹس. آپ ایسا سامان, ایسی چیزیں استعمال کریں جن میں CFC نہ ہو. CFC کیا ہے؟ کلورو فلورو کاربن. کلورو فلورو کاربن جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ آرٹیفیشل پروڈکٹس ہیں, آرٹیفیشل گیسز ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, جن کو ہم ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. اب نہیں کرتے, اب منع کر دیا ہے. اب ان کی جگہ پہ وہ ہائیڈرو فلورو کاربنز یوز کرتے ہیں یا کچھ اور یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. اچھا, یہ جو CFCs ہیں نا, کلورو فلورو کاربنز, یہ گرین ہاؤس گیس بھی ہے اور بہت ظالم قسم کی گرین ہاؤس گیس ہے. یہ اس کی پوٹینسی جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں thousands of times زیادہ ہے. یعنی کاربن کے ہو سکتا ہے
کوئی 4-5 ہزار مالیکیولز اتنی ہیٹ ٹریپ کریں جتنی اس کا ایک مالیکیول ٹریپ کر لے گا. تو اس کی تو اماؤنٹ ایئر میں کم ہے، اس لیے ہماری بچت ہے. ادروائز جتنی ہیٹ یہ ٹریپ کرتا ہے ہمارا گلوب بہت گرم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے سی ایف سی جو ہیں یہ نیچرل گیسز نہیں ہیں، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. کلورو فلورو کاربنز آر کیمیکلز that were widely used in refrigerators, air conditioners, aerosol sprays. aerosol spray کیا ہوتے ہیں؟ یہ گھروں میں آپ سپرے نہیں لاتے مچھر مارنے کے لیے، کیڑے مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سارے، یا خوشبو وغیرہ کے لیے گاڑیوں میں بھی چھڑکا لیتے ہیں آپ، کمروں میں بھی چھڑکا لیتے ہیں تھوڑی، وہ یہ سارے ان کو ایروسول، یہ سارے ایروسول سپریز ہیں، اور ان کے اندر سی ایف سیز ہوتی ہیں، یہی گیسیں ہوتی ہیں کلورو فلورو کاربن جو بڑی ڈینجرس ہیں. اینڈ فوم پیکیجنگ، یہ جو فوم نہیں ہوتا، فوم جس میں آپ نے پیک کی ہوتی ہیں کوئی ڈیلیکیٹ چیزیں، آپ نیا لیپ ٹاپ خریدنے جائیں تو وہ بھی جس ڈبے میں پیک ہوتا ہے اس کے اندر پہلے فوم ہوتا ہے. ایون فریج نہیں خریدنے جائیں تو اس کے ارد گرد بھی فوم لگا ہوتا ہے اور باہر ایک ڈبہ ہوتا ہے. مطلب وہ پیکج کا سامان ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہی سالڈ ویسٹ پولوشن کریٹ کرتا رہتا ہے. اینی ویز یہ جو فوم ہے اس میں بھی یہی یوز ہوتی ہیں سی ایف سیز، یہی کیمیکلز جو ہوتے ہیں کلورو فلورو کاربن. ٹھیک ہے. تو یہ دے ڈسٹرائے دی اوزون لیئر. اوزون لیئر آپ کو پتا ہے ایک O3 ایک گیس ہے جو بہت اوپر جا کر آتی ہے، اور اس کا کام ہے سن سے جو ڈینجرس ریڈیشن آتی ہے الٹرا وائلٹ ریز اس کو ایبزارب کرنا، نیچے نہیں آنے دیتی، وہ بہت خطرناک ریز ہیں. اور یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں سی ایف سیز، یہ اوپر جا کے اس کو ختم کر دیتی ہیں. اوزون لیئر میں یہ بہت بڑا ہول کیا ہوا ہے انہوں نے، جس سے وہ پھر سن لائٹ ڈائریکٹ آتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز بھی نیچے آتی ہیں. جب اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو جائے تو پھر تو ان کو رکاوٹ ہی کوئی نہیں، سن ریز میں سے الٹرا وائلٹ ریز بھی ساتھ ہی نیچے آ جاتی ہیں اور بہت خطرناک ہوتی ہیں. تو یہ جو سی ایف سیز ہیں یہ جا کے اوزون کے ساتھ O3 کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس کو اوزون نہیں رہنے دیتی، اس کو آکسیجن بنا دیتی ہیں O2 اور ایک O علیحدہ کر دیتی. ٹھیک ہے. تو وہ اوزون ختم ہو گئی، اب وہ الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں روک سکے. تو یہ دو طرح سے نقصان دہ ہیں، ایک تو اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ گرین ہاؤس گیس کے طور پہ بھی بہت ڈینجرس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دے ڈسٹرائے دی اوزون لیئر which protects earth from harmful ultraviolet rays, UV rays. ultraviolet rays سے پروٹیکٹ کرتی ہے اوزون. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اوپر والی اوزون ہماری دوست ہے، جو نیچے والی اوزون ہے یہ ہماری دشمن ہے، کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیس بھی جو یہاں پہ ہے، تھوڑی بہت زیادہ نہیں ہوتی اوزون بٹ ہے، نیچے بنتی ہے اوزون. CFCs are also powerful greenhouse gases. یہ میں نے بتا دیا ہے گرین ہاؤس گیس. although present in small amounts, each CFC molecule traps thousands of times more heat than a carbon dioxide molecule. یہ میں بتا چکا ہوں. contributing significantly to global warming. global warming میں بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بہت زیادہ. therefore using CFC free products helps protect both the ozone layer and earth's climate. اگر آپ سی ایف سی فری پروڈکٹس یوز کریں گے، ان میں سی ایف سیز نہیں ہوں گی، تو دو طریقے سے ہم بچ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اوزون لیئر بچ جائے گی، اس کو یہ ڈپلیٹ نہیں کریں گی جب سی ایف سی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ایز گرین ہاؤس گیس کام نہیں کرے گی، ہیٹ کو ٹریپ نہیں کرے گی. ٹھیک، دو طریقے سے بچ جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کی بک میں تھا 8، adopt the 4R اسٹریٹجی فار کنزرونگ ریسورسز. بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے 4R اسٹریٹجی؟ یہ کٹ پیسٹ کیوں کرتے ہیں کتابوں والے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو ایکسپلین نہیں کرتے. اڈاپٹ دا 4R اسٹریٹجی فار کنزرونگ ریسورسز. 4R حکمت عملی جو ہے اس کو اختیار کریں آپ اپنے وسائل کو، اگر آپ نے بچانا ہے. ٹھیک. اب 4R اسٹریٹجی کیا ہے؟
یعنی 4 آرز ہیں. پہلا آر کیا ہے؟ پہلا آر جو ہے اس سے لفظ بنتا ہے ریفیوز. ریفیوز انکار کرنا. آپ انکار کر دیں. کیا کس لیے انکار کر دیں؟ کہ یار یہ غیر ضروری چیز ہے, مجھے اس کو میں نے یہ استعمال نہیں کرنی, اس سے پولوشن ہوتی ہے. اسپیشلی سنگل یوز پلاسٹکس. آپ ایسا پلاسٹک بیگ جو صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے وہ آپ مت لیں. اس میں سامان بازار سے مت لے کے آئیں. اگر آپ اس کو 2 سال 3 سال 4 سال بار بار یوز کر سکتے ہیں تو لیں. اگر آپ نے ایک ہی دفعہ لا کے پھینک دینا ہے تو اس کو ریفیوز کر دیں کہ نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ ایکسیسو پیکیجنگ, یہ ابھی جو میں نے کہا, یہ جی فریج خریدی ہے بازار سے, اچھا کس طرح پیک ہوئی ہے؟ اس فریج کے گرد جی پہلے تو فوم سارا ارد گرد لگایا ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کے اس فوم سے, اور فوم ہم پڑھ چکے ہیں کہ CFC کیمیکل اس میں بھی ڈلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جی ایک گتا ہے, کارڈ بورڈ ہے, اس کا ایک کور ہے جس کے اندر اوپر سے اس کو چڑھایا ہوا ہے. بلکہ اس سے پہلے, وہ فوم سے بھی پہلے یا فوم کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ سی ہوتی ہے جو جس میں ریزڈ پوائنٹس ہوتے ہیں, بچے اس کے پٹاخے بھی جاتے ہیں ٹک ٹک کر کے. ایک وہ ہے, اس کے اوپر پھر گتے کا. یعنی اتنی زیادہ پیکجنگ کی ہوئی ہے ایکسیسو, آپ ریفیوز کر دیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ مت استعمال کریں کیونکہ وہ سارا سالڈ ویسٹ جب جتنا آپ زیادہ یوز کریں گے پیچھے سے اتنا بنے گا, اور جب وہ بنتا ہے تو یہ گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ریفیوز کر دیں. پہلا آر یہ ہے. دوسرا آر ہے ریڈیوس. پہلا ریفیوز ہے, دوسرا ریڈیوس ہے. کیا ریڈیوس کرنا ہے آپ نے؟ یوز فیور ریسورسز سچ ایز واٹر. پانی کا استعمال ریڈیوس کر دیں, کم کر دیں. آپ جتنا پانی زیادہ استعمال کریں گے, ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایون اگر آپ دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہیں تو وہاں بھی پانی آپ فالتو ضائع نہ کریں. پانی جو ہے اگر آپ زیادہ ضائع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ زمین سے پمپ نکالتے ہیں نا, اور پمپ کس سے چلتا ہے؟ الیکٹریسٹی سے. اور الیکٹریسٹی کس سے بنتی ہے؟ فاسل فیول سے. اور فاسل فیول کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں جی میں نے پانی اتنا استعمال نہیں کرنا, بس اتنے پانی سے میں وضو کر لوں گا, اتنے پانی سے میں نہا لوں گا, اتنے پانی سے میں منہ دھو لوں گا, دیٹس آل, اور اتنے پانی سے میں کپڑے دھو لوں گا. تو پانی آپ نے کام میں استعمال کرنا ہے. الیکٹریسٹی, ہر دفعہ آپ سوئچ دباتے ہیں نا, جس کو آپ پنجابی میں سوئچ کہتے ہیں اور انگلش میں سوئچ کہتے ہیں. جب آپ اس کو دباتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب بھی سوئچ دباتے ہیں. بھائی سوئچ دباتے ہیں تو لائٹ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں, اور الیکٹریسٹی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ تھرمل الیکٹریسٹی. سارے یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں, تھرمل پلانٹس, کوئلہ جل رہا ہے وہاں پہ, یا آئل جل رہا ہے, یا گیس جل رہی ہے, اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہی ہے. تو آپ اس کو بھی کم استعمال کریں. الیکٹریسٹی کو, فیول, ایندھن کم استعمال کریں. یار آپ نے ضرور, ہر بندے نے کار کے اوپر ہی جانا ہے بازار. اگر آپ کے گھر کے باہر سڑک ہے, وہاں پہ بس آتی ہے یا وین آتی ہے, یا اگر آپ سائیکل پہ جا سکتے ہیں, یا آپ گھر کے سارے افراد ایک کار میں جا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہر گھر میں 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ہر کوئی علیحدہ علیحدہ جا رہا ہے. تو بھائی فیول کو بھی کم یوز کریں. اینڈ پیپر ٹو پروڈیوس لیس ویسٹ. دیکھیں پیپر بھی آپ کم یوز کریں, نہیں تو ویسٹ مٹیریل بہت پیدا ہوگا. ایک اور دوسرا, جو پیپر بنتا ہے وہاں پہ کون سی گیسیں پیدا نہیں ہوتی, وہاں بھی تو اس کو بوائلرز میں پلپ بنائی جاتی ہے نا, ہیٹ کیا جاتا ہے. تو کس سے ہیٹ کیا جاتا ہے؟ جلاتے ہیں نا, کاربن جلتی ہے نا, فاسل فیول جلتے ہیں, یا ایون لکڑی بھی جلے تو لکڑی کے اندر تو ٹوٹل کاربن ہے, تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے بھی پیدا ہوگی. لہذا ریڈیوس کریں, کم کریں استعمال کو. پہلے تھا ریفیوز, بالکل انکار کر دیں گے, یہ چیز میں نے نہیں استعمال کرنی.
پھر کریں ریڈیوس کہ میں نے یہ کم استعمال کرنا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، پوری گلوب کو نقصان ہو رہا ہے جب میں زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ آگے ری یوز، بھائی بار بار یوز کریں۔ آپ نے ایک شاپنگ بیگ خریدا ہے، اب آپ بازار جاتے ہیں سودا لینے، کیوں لیتے ہیں دوسرا اس سے؟ بے شک وہ مفت دے، اس کو کہ نہیں میں نے لینا، کیونکہ اگر میں یہ لے کے جاؤں گا تو پیچھے سے نیا جو ہے نا وہ بنے گا، جب وہ نیا بنے گا تو وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں پیدا ہوگی، اور یہ جو میں لے کے جا رہا ہوں جب میں اس کو پھینک دوں گا تو یہ سالڈ ویسٹ ہے، اور یہ ارتھ کو، سوائل کو بالکل سٹون کی طرح سخت کر دیتا ہے، وہاں پہ فصل نہیں ہوتی جہاں پہ یہ پڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا پلاسٹک ہے۔ اس لیے ری یوز، دوبارہ بار بار یوز کریں اس کو، یوز آئٹمز اگین انسٹیڈ آف تھروئنگ them away، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پھینک دیں۔ فار ایگزامپل ری یوز شاپنگ بیگز، باٹل، یہ دیکھیں یہ آپ لیتے ہیں جی نیسلے کا پانی اور فلانا پانی اور نووا اور یہ وہ پلاسٹک کی بوتل میں، بھائی آپ وہ پلاسٹک کی بوتل پی کے آپ ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں، کیوں؟ آپ لے آئے نا اپنے گھر میں، بعد میں اس کو اسی میں جو آپ بڑے کین منگواتے ہیں ڈرنکنگ واٹر کے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک ہی بوتل جو ہے اس کو آپ بار بار یوز کریں، اتنی زیادہ باٹلز پلاسٹک کی کیوں یوز کرتے ہیں؟ سالڈ ویسٹ، دو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں، ایک تو سالڈ ویسٹ کریٹ کر رہے ہیں آپ، اور دوسرا آپ یہ کر رہے ہیں کہ فیکٹریوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بناتے جاؤ جی، پیچھے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے جاؤ، بناتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اینڈ کنٹینرز، اور برتن دیکھیں پلاسٹک کے برتن بھی بنتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں پلاسٹک کے برتن میں ایک دفعہ کھایا اس کو پھینک دیا، نو، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو اچھے طریقے سے واش کر رہے ہیں، ڈس انفیکٹ کریں، دوبارہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا آر ہے ریسائکل، وہ میں نے بتایا ہے آپ کو، پلاسٹک ہے اس کی ریسائکلنگ کریں، مت پھینکیں اس کو، ریسائکلنگ کریں، اسی سے نئے شاپنگ بیگس بنائیں۔ گلاس ہے اس کی ریسائکلنگ کریں، اسی سے نئے برتن بنائیں، نیا گلاس اسی سے بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ریسائکل کر سکتے ہیں۔ پیپر تو ہوتا ہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں پیکیج فیکٹری میں یا کسی اور جگہ پہ، پرانے اخبار، پرانے پیپروں کے ٹرکس وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو ان لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اسی کو وہ ہیٹ کر کے اس کی پلپ بنا کے اسی سے نیا پیپر بنا دیتے ہیں، اگرچہ اس پیپر کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو اوریجنل پلپ سے بنتا ہے، بٹ بنتا ہے وہ پیپر، وہ سستا بکتا ہے مگر اسی کا بناتے ہیں۔ پلاسٹک کو بھی ریسائکل کرتے ہیں، گلاس کو بھی، اینڈ میٹلز، یہ جو دھات کی چیزیں ہیں آپ کی، کوئی زنک ہے، کوئی پیتل ہے آپ کا، یہ لوہے کی کوئی چیزیں ٹوٹ گئی ہیں آپ پھینک دیتے ہیں، وہ بھی ریسائکل ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ اس سے نئے برتن وغیرہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لینڈ فل سائٹس پہ بری کریں، میونسپل کمیٹی والے، ان کی ریسائکلنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 آرز تھے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی آپ کا، وہ کہتا ہے کہ پولوشن کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے، گرو ٹریز along روڈ سائڈس، یہ اس نے کہا گرو ٹریز along روڈ سائڈس۔ اچھا یہ 9 ٹاپک میں نے نکالے ہیں آپ کے ایک مین ٹاپک جو بک کا ہے، جو جس میں تھا ریڈیوسنگ پولوشن، اس میں سے یہ 9 باتیں اس نے لکھی ہوئی تھی، تو ان کو میں نے ایکسپلین کیا۔ گرو ٹریز along روڈ سائڈس، اچھا جی، سڑکوں کے کناروں پہ درخت لگائیں، بھئی درخت تو ہر جگہ پہ لگانے چاہیے، وائی اسپیسیفکلی روڈ سائڈس، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں ذرا، اس نے روڈ سائڈ کا کیوں کہا؟ کیونکہ ایک اور اس نے بتایا ہے کنٹرول اس کا، گلوبل وارمنگ کا یا پولوشن کا، وہ ری پلانٹیشن ہے، وہ آگے آئے گا، اس لیے اس نے وہ تو چونکہ علیحدہ سے ڈیل کیا نا کہ ہر جگہ پہ درخت لگانے، یہاں پہ اسپیسیفکلی روڈ سائڈ کا اس لیے کہا کہ روڈ کے اوپر اتنی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹرس آکسائڈ، یہ گیسیں جو پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ
اگر وہ ٹریز ان کے بالکل نزدیک ہوں گے تو امیڈیٹلی وہ گیسوں کو ٹریز اپنے اوپر لے لیں گے، اور جو ڈسٹ وہاں سے وہ گاڑیاں اڑائیں گی وہ بھی ٹریز کے پتوں کے اوپر. آپ نے اکثر دیکھی ہوگی جب لیڈ پتے کالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لیڈ جو نکل رہا ہوتا ہے اس میں سے وہ بھی لیوز کے اوپر ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ روڈ سائڈ پہ آپ لگائیں. اچھا، پھر اس سے سڑک ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ٹھنڈی سڑک، لاہور میں دیکھ لیں آپ، مال روڈ کا اور فیروز پور روڈ کے ٹمپریچر میں 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہوتا ہے گرمیوں میں. مال روڈ جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے درخت ہیں، ٹھیک ہے، اس کی انوائرمنٹ پلیزنٹ ہوتی ہے. اور آپ فیروز پور روڈ یا جیل روڈ پہ جائیں جہاں پہ درخت نہیں ہیں تو وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، بڑا فرق ہے ٹمپریچر کا. تو اس سے یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ روڈ سائڈ پہ پلانٹیشن جو ہے نا وہ آپ کریں. تو روڈ سائڈز ایکسپیرینس دا ہائیسٹ لیولز آف وہیکل پولوشن، سو ٹریز پلانٹیڈ دیر ایبزارب carbon dioxide and some harmful gases close to where they are produced. ادھر نزدیک ہی درخت لگے ہوئے ہیں جہاں پہ گیسیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. Trees also trap dust and smoke particles, reduce noise pollution. Yes, یہ میں بھول گیا تھا. نائز پولوشن، درخت جو ہوتے ہیں وہ نیچرل بیریئر ہیں، نائز کو روکتے ہیں، شور کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ان سے ٹکراتی ہیں تو ڈسیپیٹ ہو جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی، شور نہیں آپ کو سنتا. وہ اس کو نائز جو ہے یہ بھی پولوشن کی ایک ٹائپ ہے. پرووائڈ شیڈ، سایہ پھر دیتے ہیں. کول دی سراؤنڈنگز، آپ ارد گرد کے ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہیں. پریونٹ سائل اروژن، زمین جو ہے اس کو اس کی ایروژن 2 طریقے سے ہوتی ہے. کسی زمین کا کسی جگہ سے بہہ جانا، یا تو واٹر سے تیز پانی آیا اور اس سے، یا آندھی چلی تو آندھی سے مٹی اڑ گئی. اگر ٹریز ہوں گے تو ایروژن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اینڈ بیوٹیفائی دا ایریا، یس، جہاں پہ پلانٹ ہوں گے وہ ایریا خوبصورت تو ہوگا، ٹھیک ہے. Trees should also be planted in parks, schools, forests, farms, and other open spaces. But roadsides are given special importance because pollution is usually greatest there. روڈ سائڈ پہ پولوشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا. ویسے تو ہر جگہ پہ لگانے چاہیے مگر یہاں پہ. اب پتہ نہیں کتنا لمبا یہ لیکچر ہو گیا ہے. میں آگے چونکہ ابھی آپ کا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ ختم کر کے تو اس ٹاپک کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ اگلے لیکچر میں ختم کروں گا، کیونکہ یہ کافی لمبا ہو گیا لیکچر. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.